मेक पाकिस्तान ए हार्ड स्टेट आज अगर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चल रहा है तो इट इज रियली वेरी लाउड एंड क्लियर कि अब लोग जो है ना वो भी नकोनक हो चुके हैं भाई। चंद दिन पहले आप जानते हैं कि आर्मी चीफ ने भी हार्ड स्टेट का तस्वुर पेश किया था। उन्होंने कहा था कि इनफ इज इनफ, बस बहुत हो। हमारे जवान जो हमारे लिए सरहदों पर खड़े हैं वो कोई अरे गहरे नहीं है भाई, वो हमारे माथे का झूमर है। हार्ड स्टेट है क्या? ताज़ा तरीन दो मिसालें, एक हमें अमेरिका से मिलती है और एक हमें बरतानिया से। अमेरिका के अंदर हार्ड स्टेट तस्वुर का हमें मुजाहरा मिलता है, वो तब मिलता है जब अचानक कुछ फसादी उठते हैं, हमला कर देते हैं कैपिटल हिल पर। विद इन वीक्स और मंथ्स वो तमाम के तमाम जिन लोगों ने ये हमला किया था, फसाद बर्पा किया था, उसे रियासत पर हमला तस्वुर करते हुए एक डिसीजन लेते हुए स्पीडी ट्रायल के तहत जेलों में डाल दिया। बरतानवी हुकूमत ने क्या कमाल करती है यार, मैं तो सैल्यूट पेश करता हूँ। और ये हार्ड स्टेट पॉलिसी या हार्ड स्टेट जो एक तस्वुर है ना वो यही है। हम इतने गिर गए कि हमें एक सामने नजर आने वाला हमारा कातिल, हम उसे पकड़ के अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रहे। अब राइट टाइम है, रियासत रेड लाइन और रियासती जो कौमी सलामती का इदारा होता है वो रेड लाइन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। ट्विटर पर इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग में जो हैशटैग चल रहा है ना, मेक पाकिस्तान ए हार्ड स्टेट, यानी इस वक्त राइट नाउ आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से कोयटा में इन्होंने एक हंगामा बर्पा किया, जिस तरीके से गोली क्यों चलाई पार्ट 2 टाइप का इन्होंने जो भोंडा ड्रामा रचाया और जिस तरीके से ये एक्सपोज हो चुके हैं, अब खास तौर पर रियासत और रियासती इदारों पर और हुकूमत पर अवाम की तरफ से ये प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ट हो रहा है कि जनाब मेक पाकिस्तान ए हार्ड स्टेट। और इससे चंद दिन पहले आप जानते हैं कि आर्मी चीफ ने भी हार्ड स्टेट का तस्वुर पेश किया था। उन्होंने कहा था कि इनफ इज इनफ यार, बस बहुत हो गया, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं यार, शोहदा का मजाक उड़ाया जा रहा है और आप लोगों के अल्ले तल्ले खत्म नहीं हो रहे। आप लोगों को ठोस डिसीजन लेने पड़ेंगे, गवर्नेंस को बेहतर करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि हार्ड स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। रियासत की रेट को चैलेंज जो कर रहे हैं उनको उस तरह डील करना पड़ेगा जिस तरह अल्लाह ने एक निज़ाम रखा और दुनिया डील करती है। तो मेक पाकिस्तान हार्ड स्टेट आज अगर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चल रहा है तो इट इज रियली वेरी लाउड एंड क्लियर कि अब लोग जो है ना वो भी नकोनक हो चुके हैं भाई जान। अब नकोनक होते हुए भी अवाम मुतालबा कर रही है कि इनफ इज इनफ भाईजान, आप मेहरबानी करें, ये जो ड्रामेबाजी है ना ख़त्म करें। हमारे जवान जो हमारे लिए सरहदों पर खड़े हैं वो कोई अरे गहरे नहीं है भाई, वो हमारे माथे का झूमर है और हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो आए उठे और अपने बदबूदार मुंह से इस तरह की फजूल गुफ्तगू करें, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करें और खुल्लम खुल्ला उनके खिलाफ दहशतगर्दी मचाएं। नो 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 वे। तो ये अब जो ट्रेंड चल रहा है ना, ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। लेकिन सबसे पहले मैं ना जो आज आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं ना, वो हार्ड स्टेट है क्या। आज जो बात की जा रही है कि मेक पाकिस्तान हार्ड स्टेट, तो व्हाट डज इट एक्चुअली मीन। तो हार्ड स्टेट क्या होती है आज आपको पहली दफा पता लगने जा रही है और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आसानी हो जाएगी इस कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए रियासत के लिए भी, रियासती इदारों के लिए भी, हुकूमत के लिए भी, अवाम के लिए भी, कि वो आगे बढ़ें और वही करें जो दुनिया के अंदर हर मुअज़्ज़म और गैर मुअज़्ज़म मुल्क ऐसे लोगों के साथ करता है। अच्छा जी, हार्ड स्टेट तस्वुर क्या है, इसकी दो ताज़ा तरीन मिसालें जो है मैं आपके सामने रखता हूँ और ये मैं खास तौर पर अपने हुकूमत और अपने रियासती इदारों के गोशगुजार करते हुए कहूँगा कि जनाब आप भी अब जो है इस डगर पे चलें और उसके बाद फिर आप एक जो अमन की बात बार बार करते हैं तभी मुमकिन होगा। अच्छा, अब इसकी ताज़ा तरीन दो मिसालें, एक हमें अमेरिका से मिलती है और एक हमें बरतानिया से। अच्छा, अमेरिका और बरतानिया का मैं खास तौर पर हवाला इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग हमेशा उन्हें एज एन एग्जाम्पल लेते हैं, वाह वाह जी वही तो ज़बरदस्त हैं, हम उन्हें आइडियलाइज करते हैं और उन्हें फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो भाई चंगिया कम है भी फॉलो कर लो ना। अच्छा, अब अमेरिका के अंदर हार्ड स्टेट तस्वुर का हमें जो मुजाहरा मिलता है वो तब मिलता है जब अचानक कुछ फसादी उठते हैं और हमला कर देते हैं कैपिटल हिल पर। अब ये एक बड़ी अजीब सी बात थी और उन फसादियों के इस हमले के नतीजे में दुनिया ने मनाजिर देखे कि उनके हाथ में गन्ने भी हैं और वो तोड़ फोड़ भी कर रहे हैं और रियासती जो बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर जाकर उसका तज़हीक भी कर रहे हैं और ऐसे जैसे उन्होंने तासुर दिया जैसे उन्होंने अमेरिका फतह कर लिया, उन्होंने स्टेट को फतह कर लिया। अब जब तक ये बड़ा गर्म माहौल रहता है और पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर जो मनाजिर नजर आते हैं उसमें ऐसे ही लगता है कि बस तो अमेरिका तो हो गया। लेकिन जैसे ही एक दिन गुजरता है जब ये सारे फसादी अपना पूरा जोर लगाकर अपना आप एक्सपोज कर बैठते हैं, जो उनके अंदर का गुबार है, जो उनके अंदर की गुस्सा है वो निकाल बैठते हैं, उसके बाद फिर रियासत हरकत में आती है हार्ड स्टेट पॉलिसी के तहत।
اب ریاست ہارڈ اسٹیٹ پالیسی کے تحت کیسے حرکت میں آتی ہے کہ جناب ود ان ویکس اور منتھس وہ تمام کے تمام جن لوگوں نے یہ حملہ کیا تھا اور فساد برپا کیا تھا اسے ریاست پر حملہ تصور کرتے ہوئے ایک ڈیسیژن لیتے ہوئے سپیڈی ٹرائل کے تحت جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ صرف کرسی پہ بیٹھنے والا بندہ جو ہوتا ہے نا گورنر کی, اسے بھی کہا جاتا ہے اس نے ریاست پر حملہ کیا اور وہ اسے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. 2 سال کے 3 سال اس کی بھی جیل ہو گئی. اچھا, اب اس پوری پریکٹس کے دوران کسی سیاسی جماعت کی جانب سے, کسی بیوروکریسی کی جانب سے, کسی صحافی کی جانب سے یہ نہیں کہا جاتا جی آزادی اظہار رائے ہو رہا ہے, آزادی اظہار رائے اور لوگوں کو احتجاج کا حق ہے, آئین اور قانون احتجاج کا حق دیتا ہے. بھئی احتجاج کا حق آئین اور قانون دیتا ہے, اس کی لمیٹیشن کے اندر ہی آپ آئین اور قانون کے احتجاج کریں گے تو وہ احتجاج تصور ہوگا, اس سے ایکسیڈ کریں گے تو وہ ریاست پر حملہ تصور ہوگا. اور یہ ہوا اور امریکہ نے ویسے ہی کیا, اور اس کے بعد آپ نے دیکھیں آج تک دوبارہ اس طرح کا احتجاج کرنے کی کوئی جرت نہیں کر سکا. اب آجائے جی برطانیہ کی طرف. برطانیہ میں فسادات ہوتے ہیں ابھی چند دن پہلے. اب ان فسادات میں آپ دیکھیے کہ ہم نے مناظر دیکھے کہ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے. آپ کے جو سویلین ادارے ہیں جو بھی انہوں نے ایک ماحول بنایا اور پوری دنیا میں سوشل میڈیا پہ انہوں نے پھر جو دکھایا کہ عوام جاگ گئی ہے اور عوام اب باہر سڑکوں پر نکل آئی ہے. برطانوی حکومت جو ظلم کر رہی تھی اور برطانوی ریاست جو اپنے شہریوں کے حقوق غصب کر رہی تھی اب وہ نہیں ہوں گے. وہی تقریباً جو پاکستان کے اندر ماحول دیکھتے ہیں. بہرحال انہوں نے تقریباً 1 دن 2 دن اپنا پورا غصہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے اتارا. اس کے بعد پھر برطانوی ریاست حرکت میں آئی اور ہارڈ اسٹیٹ پالیسی کے تحت حرکت میں آئی. اب ہارڈ اسٹیٹ پالیسی کے تحت حرکت میں آتے ہی انہوں نے چن کر ایک بندے کو گرفتار کیا, اور جس انداز میں گرفتار کیا وہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح ایک دہشت گرد کو گرفتار کیا جاتا ہے اس میں کوئی نہیں تھا کہ ایک پروٹیسٹر کو, دہشت گرد کو جس طرح گرفتار کیا تھا ویسے گرفتار کیا, ڈنڈے سوٹے مار کے چپیڑے چپوڑے لگا کے انہیں بیرنوں میں ڈالا گیا. اور آپ عالم دیکھیے کہ گھروں کے دروازوں کو توڑ کر سوتے ہوئے دہشت گردوں کو گرفتار کیا. یہاں تک کہ کئی ایسے واقعات تھے جس میں وہ بندہ جو گرفتار ہو رہا ہے یا بندی گرفتار ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم فزیکلی تو موجود ہی نہیں تھے ادھر, ہم تو احتجاج میں گئے ہی نہیں, آپ ہمارا گھر کا دروازہ توڑ کے اندر داخل کیسے ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی فیس بک پہ تم نے یہ پوسٹ کی تھی, یہ دیکھو ٹویٹر پر تم نے یہ ہیش ٹیگ چلایا تھا, تم نے اس ٹرینڈ کا حصہ بنے تھے جو کہ فسادات کو ہوا دے رہے تھے, یہ دیکھو واٹس ایپ پہ تم نے یہ کیا تھا, انسٹاگرام پہ یہ کیا. تم نے سوشل میڈیا پر دہشت گردی کرنے والے یعنی ریاست کے خلاف اس احتجاج کو ہوا دینے والے جتنے بھی لوگ تھے جو گھروں میں بیٹھ کر اسے پرووک کر رہے تھے ان کو ایک بندے کو پکڑ کے گرفتار کر لیا اور گرفتار کرتے ہوئے سپیڈی ٹرائل کیا. اور پھر یہ بھی نہیں دیکھا کہ کوئی چھوٹی عمر ہے, کیوں ریاست پر حملہ تصور کیا. اچھا, ایک اور بڑا زبردست کام ہوا جو کہ برطانوی حکومت نے کیا, کمال کر دیا یار, میں تو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں. اور یہ ہارڈ اسٹیٹ پالیسی یا ہارڈ اسٹیٹ جو ایک تصور ہے نا وہ یہی ہے. انہوں نے جناب یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام ان برطانوی شہریوں کے جنہوں نے اس فسادات میں حصہ لیا تھا, توڑ پھوڑ کی تھی یا سوشل میڈیا پر انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا, ان کی تصویروں کو مین سٹریم میڈیا پہ چلانا شروع کر دیا. گورنمنٹ آف برطانیہ نے, یو کے کی گورنمنٹ نے ان تمام فسادیوں کی تصویروں کو پورے ٹی وی چینلز پر ایک گورنمنٹ کے اشتہار کے طور پر چلاتے ہوئے نیم اینڈ شیم کمپین سٹارٹ کر دی اور عوام, پوری برطانیہ کے عوام کو کہا کہ یہ جہاں آپ کو نظر آئے آپ نے انہیں نیم اینڈ شیم کرنا ہے, کرس کرنا ہے, کیونکہ انہوں نے برطانیہ پر حملہ کیا, انہوں نے ریاست پر حملہ کیا. اچھا, سوشل میڈیا پر ان کی تصویریں باقاعدہ نیم اینڈ شیم کمپین کے ساتھ چلانی شروع کر دی کہ یہ ریاست پر حملہ ہوا ہے, یہ کسی رحم کے مستحق نہیں. پھر گلی کوچے چوراہوں میں پمفلنٹ بانٹے گئے ان تصویروں کے, پوسٹر لگا دیے گئے جگہ جگہ, نیم اینڈ شیم, جہاں ملے مارو, جہاں ملے مارو سے مراد ہے کہ قرض کرو. ابھی تو بہت سارے جیلوں میں جو باہر بھی جا رہے ہیں نا ان کے لیے یہ ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیے کہ وہاں کوئی سیاسی جماعت نہیں اٹھی, اس نے کہا کہ اظہار آزادی رائے ہے جناب, یہ کیا بات ہوئی, یہ تو ریاست برا کر رہی ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. کوئی ادارہ, کوئی صحافی تنظیم, کسی بھی طرح کی آواز ایسی نہیں اٹھی. سب ایک پیج پر تھے کہ جناب یہ احتجاج نہیں, یہ حملہ ہے. احتجاج ایسے نہیں ہوتا, ایسے ہی نہیں. برطانیہ کے اندر, امریکہ کے اندر, جرمنی, بیلجیم یا یورپ کے دیگر ممالک کے اندر یہ ایک امن ہے. تو انہوں نے ایگزامپل سیٹ کی ہے, زیرو ٹالرنس ہے, ہارڈ اسٹیٹ پالیسی. پاکستان کو بھی اف یو وانٹ ٹو میک اے ہارڈ اسٹیٹ, اگر پاکستان کو, تو
پھر بھائی آپ کو بھی ایسے ہی چلنا پڑے گا. آپ دیکھیں دوسری طرف پاکستان میں آ جائیں, بات ہم نے امریکہ کی کرنی, برطانیہ کرنی ہے, ایسا تو تھوڑی سی گالی نہیں کر دیں. جتنا خطرناک حملہ پاکستان میں ہوا ہے نا, کیا نام ہے اس کا, امریکہ تو شاہی کوئی نہیں, برطانیہ تو شاہی کوئی نہیں, ان کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا بھائی. جو پاکستان کے اندر ہو گیا, وہاں انہوں نے سویلین حکومت کے آفیسز پر, دفاتر پر حملہ کیا, یہاں ڈائریکٹ ملٹری انسٹالیشنز پر حملہ کر دیا بھائی. ایک ساتھ 200 ملٹری انسٹالیشنز پر ہونے والے اس حملے کے بعد آج تقریباً 2 سال گزر گئے ہیں اور ہم ٹپ ٹپ کھیل رہے ہیں. ہمارا نظام دہشت گردوں کو سہولت کاری فراہم کر رہا ہے اور ہمیں بحثوں میں الجھایا ہوا ہے. آزادی اظہار رائے کی ہمیں بحثوں میں الجھایا ہوا ہے, آئین کے تحت احتجاج کے نام پر ہمیں بحثوں میں الجھایا ہوا ہے, ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو یا سویلین کورٹ میں ٹرائل ہو. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر, پاکستان کی ریاست پر ریئل ٹائم حملہ کرنے والے جو دہشت گرد ہیں, ان کی تصویریں موجود, ان کی ویڈیوز موجود, ان کے کنفیشنز موجود, اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی ویڈیوز موجود, موقع اور جائے وقوع پر موجود, وہ سارے بیٹھ کر فاتح کے طور پر اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں. اس کے باوجود ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے یار, ہم اتنے گر گئے کہ ہمیں ایک سامنے نظر آنے والا ہمارا قاتل, ہم اسے پکڑ کے انجام تک نہیں پہنچا پا رہے. یہ حملہ پاکستان پر تھا, پاکستان پر ہونے والے اس قاتلانہ حملے میں پاکستان انصاف کے لیے در بدر رہا. پاکستان کو انصاف نہیں مل سکا تو ایک عام پاکستانی کو انصاف کیسے ملے گا؟ اور پھر یہ جو بحث ہے جی ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل ہو یا نہ ہو, اتنے واضح ایویڈنس کے سامنے ہوتے ہوئے بھی ملٹری کورٹ تو بعد میں آئے گی. یہاں سوال سویلین کورٹس پر بنتا ہے کہ آپ نے کیسے ان کو چھوڑ دیا. ملٹری کورٹس پر بات جو آئے سو آئے, وہ تو بات کی بات ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سویلین کورٹ کی جانب سے انہیں عبرت کا نشان بنایا جاتا اور اس کے بعد انہیں ملٹری کورٹ میں بھی ٹرائل کرتے ہوئے, چونکہ انہوں نے ملٹری انسٹالیشن پر حملہ کیا ہے, دنیا کے سامنے ایگزامپل اور ہمیشہ کے لیے ایگزامپل سیٹ کرتے ہوئے دنیا کو بتایا جاتا کہ ہاں یہاں پاکستان میں ایسا ہوتا ہے. کاش کہ ہم بھی امریکہ اور برطانیہ کی طرح کر لیتے, کوئی ہم بھی اس کا جواب دے دیتے. لیکن میں پھر آپ سے ایک بات کہوں گا, میک پاکستان اے ہارڈ اسٹیٹ. اب رائٹ ٹائم ہے, لیکن اس رائٹ ٹائم کو اویل تو بہرحال ہمیں ہی کرنا ہے نا. میں تمام کے تمام اپنے دوستوں سے کہنا چاہوں گا, وہ صحافت میں ہیں, وہ سیاست میں ہیں, وہ بیوروکریسی میں ہیں, وہ ریاستی اداروں میں ہیں, سیکورٹی فورسز میں ہیں, عدلیہ میں ہیں, کہ پاکستان ہے تو ہم ہے نا بھائی. یہ ساری بہاریں اس پاکستان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے ہمارے اندر بہت ساری کوتاہی ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ ایسی کوتاہی سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے جو ریئل ٹائم ہمارے پہ ایک سلر بن جائے. یہ ایک دھبے سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ ہم سانحہ 9 مئی جیسے ایک واضح ترین کیس کے جو ملزمان ہیں, اب میں انہیں ملزمان اس لیے کہوں گا کہ ہمارا قانون یہ کہتا ہے جی جب تک عدالت نہ کہے. اب ایک آپ کی ویڈیو میں موجود آگ لگاتے, بھڑکاتے, ریاست کو للکارتے اور یہ توڑ پھوڑ کرتے, ساری آپ کے پاس موجود, اس کے باوجود آپ کے وہ ملزم ہیں. کمال دیکھیں یار. تو میں تو ذاتی طور پر یہ کہتا ہوں آپ سروے کروائیں, امریکہ میں جو فسادی جنہیں گرفتار کیا گیا ہے, یا برطانیہ کے جو فسادی اس وقت جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں, یقین کریں وہ کہتے ہیں کاش کہ ہم پاکستانی ہوتے. وہ بیچارے امریکی اور برطانوی ریاست پر حملہ اور دہشت گرد, وہ تو آہیں بھرتے ہیں کاش کہ ہم پاکستانی ہوتے, تو ہم کسی ایم این اے کی سیٹ پر ہوتے یا ایم پی کی سیٹ پر ہوتے, یا ہم کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہیرو بن کے انسانی حقوق کی باتیں کر رہے ہوتے, ہم انسانی حقوق پر بھاشن دے رہے ہوتے. کمال دیکھیے, وہ تو بیچارے رگڑے گئے کیونکہ پاکستانی نہیں تھے. لیکن بہرحال ابھی جس طریقے سے ریاست کو اب چاروں طرف سے انگیج کرتے ہوئے اب دشمن کنونشنل ٹیررزم کے ساتھ آپ ایک اوپن ڈیجیٹل ٹیررزم کر رہا ہے, تو دہشت گردی ہوتی ہے. اور اس وقت رائٹ ناؤ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ہائبرڈ وارفیئر میں موسٹ لیتھل ٹیررسٹ جو فارم ہے وہ ہائبرڈ وارفیئر ہے, 5th جنریشن وارفیئر ہے, ڈیجیٹل ٹیررزم ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ امریکہ کہہ رہا ہے, دنیا کہہ رہا ہے. دنیا کے کسی ملک کے اندر ایک لفظ بھی ریاست کے خلاف سوشل میڈیا پر لکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو آج کے بعد جو لوگ بھی بات کریں, امریکہ کا حوالہ دیں, ادھر ادھر کا حوالہ دیں, تو انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بطور اگر امریکی وہ شہری ہوتے تو اب تک وہ جیلوں میں ہوتے. یعنی اگر ہم اسے اس انداز میں دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو یہ ملٹری انسٹالیشن پر حملہ آور ہیں, اگر یہ برطانیہ میں ہوتے یا پھر
امریکہ میں ہوتے یا کوئی جسے یورپ کے ملک میں ہوتے یا یہ جو مارنگ نام کی لنگو عورت ہے یہ اگر وہاں ہوتی تو بھائی جان یہ جیلوں میں ہوتے یا انہیں اسکواڈ کے سامنے کھڑے کر کے بتا دیا جاتا کیونکہ ریاست ریڈ لائن ہے اور ریاستی جو قومی سلامتی کا ادارہ ہوتا ہے وہ ریڈ لائن ہوتا ہے. ہم اپنے ہاتھ سے اپنی سلامتی کو جس طریقے سے تہ و تیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم فوج سے نہیں اپنی ذات سے دشمنی نبھا رہے ہیں. تو ذرا ہوش سے پاکستانی کو چلنے کی ضرورت ہے. پروپیگنڈا میں نہ آئے. مائنڈ سیٹ کی یہ گیم ہے اور دماغ کی اس گیم میں اپنے دماغ کو مضبوط کریں اور پاکستان کے افواج کے پاکستان کی حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر آگے بڑھیں اور دشمن کے ایجنڈے کو صحیح لیول پر کاؤنٹر کریں. پاکستان زندہ باد. پاک فوج پائندہ باد. حسان ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.